वगैरह की तो हमें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है ना? नहीं, ये ठीक है, बस शुरू। काफी है आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ इकबाल और आप हैं इल्मी सिटी के ऊपर। हमारे साथ मौजूद हैं राना अदील मुमताज़ साहब, जो कि चेयरमैन हैं आल पाकिस्तान प्राइवेट कॉलेजेस एसोसिएशन के। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं फरुख वराई साहब, जो एक सहाफ़ी भी हैं और माशाल्लाह सोशल मीडिया पे काफ़ी जानी पहचानी शख्सियत हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक है कि क्या स्कूल के जो मालिकान हैं उनको फ़ीस माफ़ कर देनी चाहिए, कि जो सूरत हाल जा रही है, वालिदैन भी घरों में हैं, बच्चे भी घरों में हैं, बच्चे पढ़ भी नहीं रहे और एक अजीब सी सूरत हाल है। तो इसी वजह से ना हमने राना अदील साहब को बुलाया, ताकि लोग भी जानना चाहते हैं। हमें अक्सर इस तरह के भी मैसेजेस आ रहे थे कि लोग जानना चाह रहे हैं कि ये स्कूल कॉलेजेस की फीसिस का क्या हो सकता है। तो मैं पहले फरुख साहब आपसे कहूँगा कि आप ज़रा कोई सवाल पूछें राना साहब से। राना साहब, आपने माशाल्लाह काफी साल हो गए हैं आपको इस फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में, और इस तरह का वक्त मेरे ख्याल में पहले नहीं आया कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि जब इस तरह से तालीमी इदारे बंद करने पड़ गए हों। अब आप कॉलेजेस के फोरम को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्कूल्स के मामलात को भी जानते हैं। तो इस हालत में क्या जो तालीमी इदारे उनको फीसें वसूल करनी चाहिए बच्चों से, क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरूक भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपको बहुत ज़्यादा अस्सलाम वालेकुम। और हमारे जो दूसरे दोस्त हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि इस नाजुक वक्त में और इस मुश्किल घड़ी के अंदर, जिसमें ऑब्वियसली हम 3-4 लोग इंटरनेट की मदद से तो इकट्ठे हो सकते हैं, अदरवाइज शायद 1 on 1 बैठ के इस वक्त जो है वो इकट्ठे बैठ के भी काम करना काफ़ी दुश्वार हो रहा है। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इससे पहले कभी भी तालीमी इदारों को किसी इस किस्म के मामले को फेस नहीं करना पड़ा। हाँ, जब ये एपीएस स्कूल वाला मामला हुआ तो कुछ अरसे के लिए इदारे बंद हुए, लेकिन ऐसा नहीं था कि उन तालीमी इदारों के बंद होने की वजह से तो बहुत गंभीर और बहुत ज़्यादा कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई हो। लेकिन जो अब की सूरत हाल है, इस सूरत हाल के अंदर मैं समझता हूँ कि जो तालीमी इदारे बंद हो गए हैं, लेकिन क्योंकि ये तालीमी इदारों का जो सर्कल है वो सारे का सारा अपनी स्टूडेंट्स की बुनियाद पे ही चल रहा है। प्राइवेट सेक्टर का, गवर्नमेंट सेक्टर किसी भी तरह की कोई मदद भी करने को ना तो इतने पहले सालों से कभी आज तक गवर्नमेंट मदद करने के लिए तैयार नहीं हुई, और आजकल के दिनों में तो बिल्कुल ही तैयार नहीं है। तो मेरा यहाँ पे सवाल पे एक सवाल बनता है कि जो उन कॉलेजेस के अंदर असातिज़ा कराम पढ़ा रहे हैं, जो उन कॉलेजेस के अंदर हमारा जो सपोर्टिंग स्टाफ काम कर रहा है, जिनके अंदर पढ़ाने वाले असातिज़ा कराम की तनख्वाहें जो है वो 30,000, 35,000, 40,000 रुपया है, तो अगर इदारे फीस लेना छोड़ देंगे या इदारों के पास कोई ऐसा सर्कल मौजूद नहीं होगा, तो वो लाखों असातिज़ा कराम जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कॉलेजेस के अंदर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, उनके घर का चूल्हा कैसे जलेगा, उनके घर का निज़ाम कैसे चलेगा। और वो असातिज़ा कराम तो बेचारे वो हैं जो शायद सड़कों में लाइन पे लग के राशन भी नहीं ले सकते। और जहां तक मालकान की बात है, तो मालकान जिन्होंने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी से एक कॉलेज ओपन किया या एक तालीमी इदारा बनाया, वो किस हद तक इसके बोझ को उठा सके। प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो हमारी इमारतें हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, उनके किराए जो हैं वो तकरीबन 2 लाख से लेकर 6 लाख 7 लाख रुपए तक जाते हैं। और इसी तरह जो यूटिलिटी बिल्स हैं वो हमें कमर्शियल लेवल पे करना पड़ते हैं। तो आपकी अगर मैं बात का सवाल का जवाब दूं कि क्या तालीमी इदारों को फीस लेनी चाहिए, तो अगर तो मैं ये कहूंगा कि मुल्की सूरत हाल देखूं, तो मुल्की सूरत हाल देखते हुए तो हमें इस वक्त जो है सबको सब कुछ ही माफ कर देना चाहिए। लेकिन उस सब कुछ माफ करने के बदले में वो जो लाखों असातिज़ा कराम, वो जो लाखों लोग इस तालीमी इदारों के साथ, सेटअप के साथ, सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, जब तक हम उनका कोई हल नहीं निकालेंगे तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि हमें स्कूलों की और कॉलेजेस की फीस को माफ कर देना चाहिए। राना साहब, एक बात है कि जो ये तालीमी इदारे हैं, जितना बड़े बड़े नाम लिए जा सकते हैं, स्कूल्स के, कॉलेजेस के, जो इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं और उनकी जो आप बच्चों से चार्जेस लेते हैं वो बहुत ज्यादा है। तो एक अगर इसको एक लम्हे लिए आपकी बात को थोड़ा सा मैं साइड रखूं, वो ये बोझ बर्दाश्त भी कर सकते हैं जब वो इतना ज्यादा कमा रहे हैं,
کہ اب صورتحال یہ ہے کہ بھائی لوگوں کے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, یہاں پر راشن کے لالے پڑے ہوئے ہیں. تو جب بڑے بڑے بزنس گروپ بہت زیادہ سرمایہ کما رہے ہوتے ہیں تو ایسے میں جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ایسے میں تھوڑی بہت اگر ان پہ بھی بوجھ آ جائے, قربانی کا دینے کا ان کو بھی اگر موقع مل جائے تو اس میں کیا قباحت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے گروپس کے ساتھ یہ کیا جائے, میں تو کہہ رہا ہوں کچھ گروپس ایسے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ سرمایہ کماتے ہیں جو اس سے. دیکھیں وڈیش صاحب, جہاں تک تو میں اپنی ایسوسیشن کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے بات کر رہا ہوں یا میں اپنے ادارے کی اگر حد تک بات کرتا ہوں تو ہمارے اداروں کے اندر جو پر اسٹوڈنٹ جو اسٹوڈنٹس فیس پے کرتے ہیں ایوریجلی کی میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ اس وقت ہمارے تعلیمی ادارے 12 سے 15% بچوں کو تو ویسے ہی فری پڑھا رہے ہیں سالانہ کی بنیاد پہ. اگر ہمارے کسی ادارے میں 1000 بچہ ہے تو اس ادارے کے اندر کو آلموسٹ 120 سے لے کر 150 بچہ میرٹ کی بنیاد پہ یا اسکالرشپس جو نیڈ بیس ہیں ان کی بنیاد پہ وہ 100% فری پڑ رہا ہے. اچھا, اس سے اگر ہم نیچے آ جاتے ہیں تو 75 سے 80% جو ہمارے بچے ہیں ان کو ہم کسی نہ کسی مد میں کسی نہ کسی بنیاد پہ ہم ان کو فیس کا ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. اور الٹیمیٹلی جب ہم اپنی ایوریج کیلکولیٹ کرتے ہیں تو فاروق بھائی آپ پریشان ہو جائیں گے کہ ہماری جو پر اسٹوڈنٹ سالانہ ایوریج بنتی ہے وہ 28 سے 30,000 32,000 روپیہ سالانہ بنتی ہے. اور اگر آپ اس کو پر منتھ میں کنورٹ کریں تو یہ 2,500 سے 3,000 روپیہ بھی پر منتھ نہیں بنتی, جو کہ ایک اسکول کی فیس کے آلموسٹ برابر ہے. اور کالجز کے اندر ہم ایک اچھا انوائرمنٹ, اچھے اساتذہ کرام جو ہے وہ پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ ویری کرے گا انسٹیٹیوشن ٹو انسٹیٹیوشن, کہ بہت سارے ایسے ادارے بالکل ہوں گے, آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں, لیکن جو بڑے ادارے ہیں ان کی تنخواہوں کا سرکل بھی تو بڑا ہے. جو بڑے ادارے ہیں ان کی جو رینٹلز ہیں اس کا سرکل بھی بڑا ہے, ان کے یوٹیلیٹی بلز بھی بڑے ہیں, ان کے اوور ہیڈز بھی بڑے ہیں. تو یہ مسائل میں سمجھتا ہوں تمام کالجز کو اس وقت فیس کرنا پڑ رہے ہیں. جب تک ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ریلیف نہیں ملتا تو ہم کیسے پاسبل ہے کہ ہم بچوں کی جو فیسیں ہیں ان کو, اگر دیکھیں ہمارا تو من کرتا ہے کہ ہم معاف کر دیں, لیکن اگر لاجیکلی اور صورتحال کو سامنے دیکھیں تو یہ کیسے ممکن ہوگا. چلے ابھی یہ پچھلا ایک مہینہ تو بالکل فیس نہیں آئی نا, نہ سکولز میں آئی نہ کالجز میں آئی. چلے جی اگلا ایک مہینہ آ گیا, اس سے آگے رمضان آ رہا ہے, تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ سب کیسے مینج ہوگا اگر فیس جو ہے وہ کلیکٹ نہیں ہوتی. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے جی گورنمنٹ کو جو ہے وہ 20-80% کیا گورنمنٹ یہ کہ جی 1 روپیہ نہ لے, لیکن اس کے بدلے گورنمنٹ ریلیف کیا دے رہی ہے؟ کیا اس کے بدلے گورنمنٹ جو ہے وہ ہمارے جو بلڈنگ کے مالکان ہیں کیا ان کو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی آپ ان سے 50% کرایہ لیں یا آپ ان کو 2 مہینے کا کرایہ ڈیفر کر دیں یا 50% کرایہ لے لیں, 50% کرایہ جو ہے وہ 6 مہینے پہ ڈیفر کر دیں؟ کیا گورنمنٹ ہمیں یہ فون کر کے یا ہمیں ایک سرکولر کے تحت کہہ رہی ہے کہ جناب جو آپ کی بجلیوں کے جو کمرشل بلز جو پینڈنگ ہے وہ 4 مہینے بعد آپ دیں گے یا 5 مہینے بعد آپ دیں گے؟ یا گورنمنٹ کیا یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کی تنخواہوں کا سرکل 1 مہینے کا 10 لاکھ روپیہ ہے تو اس میں سے 5 لاکھ روپیہ گورنمنٹ آپ کو دے گی؟ یا کیا گورنمنٹ ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو کوئی سافٹ لونز دینے کو تیار ہیں یا ہم آپ کو کوئی سپورٹ دینے کو تیار ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ آپ آج آ کے صرف تعلیمی اداروں کا گلا نہیں کاٹ سکتے, یہ پاسبل نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی جناب تعلیمی ادارے ریلیف دے دیں تو بالکل ہم دینے کو سوچتے بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو لاکھوں لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے گھروں کا سرکل کیسے چلے گا؟ آپ نے تو بڑے آرام سے کہہ دیا, اور یہ بالکل حقیقت بھی یہی ہے کہ 31 مئی تک جو ہے وہ تعلیمی ادارے بند ہوں گے. ابھی اپریل نہیں ختم ہوا, ابھی پورا مئی کا مہینہ موجود ہے. تو اگر ہم اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو یہ 3 مہینوں کا گیپ, ان 3 مہینوں کے گیپ کے اندر سارا نظام کیسے چلے گا؟ فاروق بھائی ایک ایسا کالج بھی کام کر رہا ہے جو کوٹ مومن کے اندر بچے کو پڑھا رہا ہے, جو کوٹ ادو کے اندر بچے کو پڑھا رہا ہے, اس کا جو اپنا سرکل ہے. اور وہ جو کالج جن حضرات نے کھولے ہیں, چاہے وہ برانڈ کے کالج کھولے ہوئے ہیں, چاہے وہ انہوں نے خود کی کیپیسٹی میں کالجز کھولے ہوئے ہیں, ان کے اوور ہیڈز کافی زیادہ ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ہمیں تو تعلیمی ادارہ کھولنے کی تب تک اجازت نہیں ملتی جب تک ہم اپنی بلڈنگ کو کمرشلائز نہیں کرا لیتے. ہم سے تو بجلی کے بل اس ترتیب سے لیے جاتے ہیں جس ترتیب سے بلز جو ہیں وہ کسی انڈسٹری سے لیے جاتے ہیں. تو کافی سارے ایشوز ہیں. ہم بالکل عوام کے ساتھ ہونا چاہیے
اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ سارا بہت سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ برداشت کر لے اس سارے معاملے میں، گورنمنٹ کی تو اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ عام آدمی تک پہنچ سکے. ابھی احساس پروگرام چل رہا ہے، دیگر پروگرام چل رہے ہیں، ایسے میں آپ لوگوں کے فورم نے کوئی تجاویز دی ہیں کسی بااثر آدمی کو، کسی وزیر تعلیم تک آپ پہنچے ہیں، وفاقی وزیر تعلیم تک آپ نے پہنچائی ہیں، یا صوبائی وزراء تک آپ نے بات پہنچائی ہے، اور آپ نے کوئی ریٹن میں کوئی چیزیں پہنچائی ہیں؟ اور اسی طرح والدین کو آپ نے گائیڈ کس طرح سے کیا ہے؟ اور ابھی میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ فیسوں کی سچویشن کیا چل رہی ہے؟ مطلب آپ نے لوگوں سے ڈیمانڈ کر لی ہیں تو بچے تو کالجز میں آ ہی نہیں رہے، تو آپ ان سے لے کس طرح رہے ہیں؟ مطلب میں ابھی یہ بھی سمجھنا چاہ رہا ہوں تھوڑا سا. دیکھیں، ہمارے کالجز کی جو فی ہوتی ہے وہ ماہانہ کی بنیاد پہ نہیں ہوتی. ہمارے کالجز کی فیس جو ہوتی ہے وہ انسٹالمنٹس کی بنیاد پہ ہوتی ہے. فار ایگزامپل کسی بھی ادارے میں کوئی بچہ پڑھ رہا ہے تو اس کی 4 انسٹالمنٹس ہو جاتی ہیں، یا 3 ہو جاتی ہیں، یا کوئی ضرورت مند آ رہے تو 5 بھی ہو جاتی ہیں، اور کچھ ضرورت مند ہو تو ماہانہ بھی ہو جاتی ہیں. تو ایک تو ابھی تو ہمیں ہمت ہی نہیں پڑ رہی کہ ہم والدین کو کال کریں کہ جی آپ اپنی فیسیں جمع کرائیں. جو صورتحال اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اور جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اس صورتحال میں ہم نے تو ابھی تک پیرنٹس کو جو ہے وہ ہم نے ابھی کہا ہی نہیں ہے، کیونکہ ابھی ہمیں حوصلہ نہیں پڑ رہا. لیکن اگر سچویشن خراب ہوگی تو لازمی سی بات ہے کہ اس مسئلے کا حل مل جل کے نکالنا پڑے گا نا. میں نہیں یہ کہہ رہا کہ سرکار جو ہے وہ سارے کا سارا بوجھ اٹھا لے. میں یہ چاہتا ہوں، یا میری جو ساتھ سارے کالجز کے جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہماری تو بڑی سمپل سی کچھ جو ہے وہ گزارشات ہیں. وہ گزارشات کیا ہیں؟ وہ گزارشات یہ ہیں، نمبر 1 پہ کہ سرکار جو ہے وہ ہر انڈسٹری کو لون دیتی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ ابھی تو ہم اپنے ملک کے حالات کی بات کریں، چینی کے چکر میں ہم نے کھربوں روپے کا نقصان کر لیا، اور ہم یہ رو رہے ہیں کہ سرکار کے پاس جو ہے وہ اتنی سخت نہیں ہے. 3 ارب روپے کی تو ہم نے سبسڈی ہی نکال دی چینی کی شکل میں، اور مہنگائی کر کے ہم نے کھربوں روپے کی اکانومی کا نقصان کر لیا. تو بات یہ ہے کہ ہر انڈسٹری کو، ہر شعبے کو سرکار جو ہے وہ لون پرووائڈ کرتی ہے. تو میری اور میری ساری جو ایسوسیشن کے لوگ ہیں، ان کی جو پہلی جو ایک جائز گزارش ہے، جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایک خواہش ہے اور گزارش ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں سافٹ لونز دیے جائیں تاکہ ہم اپنے نظام کو چلا سکیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ری پے نہیں ہوں گے، بالکل ری پے ہوں گے، پر وہ سافٹ لونز ہوں. نمبر 2 پہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو رینٹل بلڈنگز ہیں، ان بلڈنگز، اور میں سمجھتا ہوں یہ صرف کالجز کے لیے گورنمنٹ کو نہیں کرنا چاہیے. گورنمنٹ کو تو یہ اناؤنس کرنا چاہیے کہ جتنے بھی لوگ کرائے پہ رہ رہے ہیں ان کے مالکان کو، گورنمنٹ کو یہ کنوے کرنا چاہیے کہ بھائی 50% لے لو. ہر بندہ تو اس وقت جو ہے وہ کرٹیل کر رہا ہے نا اپنے آپ کو، ہر بندہ اپنے آپ کا صرف گزارا کرنے کی کوشش کر رہا. تو 50% کرائے جو ہیں وہ کالجز کے اندر، اگر سرکار جو ہے وہ ہمارے مالکان کو یہ کہتی ہے کہ جی 50% کرایہ آپ لے لیں، 50% ڈیفر کر لیں. اور ایسا ڈیولپ نیشنز میں ہو رہا ہے. مطلب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ امریکہ کی اگزامپل پاکستان میں فٹ ان کرنا مشکل ہے، لیکن جب سب کو پتا ہے مسائل ہے تو اس کے اندر ریلیف دیا جا سکتا ہے. نمبر 3 جو ہماری گزارش ہے وہ بڑی سمپل سی ہے کہ جو ہمارے جو بلز ہیں، وہ چاہے الیکٹریسٹی بلز ہیں، وہ چاہے جو ہے وہ ہمارے باقی یوٹیلیٹی بلز ہیں، ان کے اندر کچھ ہمیں سرکار جو ہے ان کو ڈیفر کر دے. ہم معاف کرنے کی بات نہیں کر رہے. چوتھی بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سرکار جو ہم سیلریز دے رہے ہیں اپنے اسٹاف ممبرس کو، اس کے اندر ہمیں کچھ سپورٹ پرووائڈ کر دے. اور والدین کو بھی گریجولی اس بات پہ آنا پڑے گا کہ وہ اپنے بچوں کی جو کچھ نہ کچھ جو معاملات ہیں ان کو ہم چلا کر آگے لے کر بڑھیں. تو یہ مل جل کے ہی کرنا پڑے گا. یہ تعلیمی اداروں کو بھی اس میں حصہ ڈالنا پڑے گا، والدین کو حصہ ڈالنا پڑے گا، اور سرکار کو حصہ ڈالنا پڑے گا. لیکن گورنمنٹ ہمیں نگلیکٹ ہی کر دے، یہ بات بڑی عجیب ہے کہ سرکار اس شعبے کی طرف آ ہی نہیں رہی جس میں لاکھوں لوگ ٹیچنگ کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، خون پسینہ ایک کر رہے ہیں، اور اس ملک و قوم کے لیے جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرنے کے جذبے کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں. تو میرا جو یہاں پہ خواہش ہے یہ ہے کہ اس میں سے ہم مل جل کے نکل سکتے ہیں. سرکار کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، ہم بھی سمیت اپنے سارے کالجز، اپنی ایسوسیشن اپنے حصے کا بھی کام اپنا بھی حصہ ڈالنے کو تیار ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ والدین کو بھی اس میں اپنا ایک اہم جو رول ہے وہ ضرور پلے کرنا چاہیے. اچھا رانا صاحب، میں ایک سوال آصف صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی، آصف میں صاحب، یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ اسکول کی فیسز جمع ہوں، والدین پریشان ہیں کہ 20% دے دیں یا 50% دے دیں.
آپ کی بھی ساری بات سنی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ میں خود سوشل میڈیا کا ایکسپرٹ ہوں, مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں کوشش ہو رہی ہے کہ آن لائن کلاسز کروانے کی نا. جی جی تو آن لائن کلاسز میں کسی بھی طرح نا ابھی وہ بچوں کو پڑھا ہی نہیں سکتے. بچے چاہے 1 کلاس سے لے کے کالج کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں, وہ سارا دن بیٹھ کے آن لائن کلاسز اٹینڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں. تو بچے تو جی جی سیکھ ہی نہیں رہے. تو جب بچے سیکھ ہی نہیں رہے تو اسکول والے فیسیں کس لیے مانگ رہے ہیں اور والدین کس لیے دے رہے ہیں؟ اگر 31 مئی تک اسکول بند رہنے ہیں, ابھی اس کے بعد بھی نہیں پتا نا کہ کیا ہوگا. تو بچے تو کچھ سیکھ ہی نہیں رہے ہیں. تو اس میں پھر آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آگے کس طرح یہ سارا سسٹم بچوں کے لیے چلے گا؟ دیکھیں اس میں نا 2 اہم باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ بچوں کے لیے سیکھنے میں مسائل آ رہے ہیں, کیونکہ ابھی ہم لوگ اس سارے طریقہ کار کے اندر اس طرح سے ٹرینڈ نہیں ہیں. بچے اس طرح سے ایجوکیشن لینے میں ٹرینڈ نہیں ہیں. تعلیمی ادارے خود اس لیول پہ ٹرینڈ نہیں ہیں کہ گھر بیٹھ کے بچے کو کیسے ہم نے لے کر چلنا ہے. نو ڈاؤٹ بہت سارے ادارے بہت اچھی کوشش بھی کر رہے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں, سارے کالجز سارے اسکولز مل کے یہ کوشش کر رہے ہیں. تو یہ تو ایک ایشو ہے جس کے اندر بچوں کو سیکھنے میں, اساتذہ کرام کو سکھانے میں تھوڑا پرابلم آ رہا ہے. بٹ یہ گریجولی بہتر ہو جائے گا اور بچے اس پہ کوشش بھی کر رہے ہیں. اور کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ بچوں کی زندگی کا خدا نخواستہ یہ کوئی آخری امتحان ہے. یہ کوئی بالکل ضروری نہیں ہے کہ ہم بچے کو گھر کے اوپر اس کے دماغ پہ ایک سٹریس ڈال دیں کہ تم نے اسی طرح سیکھنا ہے. وہ آہستہ آہستہ سیکھے گا. تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ اس کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 جو بات آپ کر رہے ہیں کہ تعلیمی اداروں میں بچے نہیں پڑھ رہے ہیں, بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. اگر اسکول اور کالجز ان تمام اساتذہ کرام کو ان کے ٹرمینیشن نوٹسز دے دیتے ہیں تو کیا سرکار اپنے تعلیمی ادارے جو کالجز ہیں جو اسکولز ہیں, کیا ان کے اندر سرکار جو ہے کیا اس کو پریشانی لاحق نہیں ہوگی؟ کیا آپ کی پوری اکانومی کا جو سرکل ہے وہ سارے کا سارا ڈسٹرب نہیں ہو جائے گا؟ کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی بچے کیونکہ پڑھ نہیں رہے, بچے اسکول میں آ نہیں رہے, فیسیں نہیں ہوں گی, تو ہم کیا کریں گے کہ ہم بچوں کو ٹیچرز کو گھر بھیج دیں. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. آپ تو ایک بہت بڑے ایک چیلنج کا سامنا کرنا پڑ جائے گا. تو میری جو گزارش ہے کہ مل جل کے اس میں سے نکلا جائے, بجائے اس کے کہ ہر بندہ جیسے گورنمنٹ آف جی رانا صاحب دیکھیں نا, ایک اسکول میں 1000 بچہ پڑھ رہا ہے اور اس اسکول میں 100 ٹیچر پڑھا رہے ہیں. ایگزامپل دیں, آپ ان 100 لوگوں کی بات کر رہے ہیں, لیکن جو ان 1000 بچوں کے پیچھے 1000 خاندان ہے جو فیس افورڈ نہیں کر سکتا یا جس طرح بھی اس میں دینی ہے, آپ 1000 کو اگنور کر رہے ہیں اور صرف ان 100 لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سارے کا سارا بوجھ جو ہے وہ پیرنٹس پہ ڈال دیں, میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا, میرا یہ مدعا نہیں ہے. نہیں میں نے میرا سوال صرف یہ ہے کہ بچے تو سیکھیں گے کچھ نہیں. جب بچے سیکھیں گے نہیں, ہماری گورنمنٹ کہہ رہی ہے 10% کر دیں, 20% ڈسکاؤنٹ کر دیں, ہم کہہ رہے ہیں 50% کر دیں, آپ کہہ رہے ہیں ٹیچرز کی فیسز کہاں سے جائیں گی. بچہ تو سیکھ نہیں نہ رہا درمیان میں, بچہ 3 مہینے بعد بھی نہیں سیکھ سکتا. دیکھیں میں ایک بات جو ہے نا, آپ نے وہ بات اگر بالکل ٹھیک کی تھی. سوری میں آپ کی بات ہم کاٹ رہا ہوں. آپ نے وہ بات بالکل ٹھیک کی ہے کہ ابھی ٹیچرز کو بھی نہیں پتا کہ پڑھانا کس طرح ہے, بچوں کو بھی نہیں پتا کہ پڑھنا کس طرح ہے. آن لائن لیپ ٹاپ کہاں سے آئیں گے, ان کے پاس انٹرنیٹ کہاں سے آئے گا. تو جو کافی ہمیں چیلنج ہے, اس میں بچہ تو پڑھتا نظر ہی نہیں آ رہا. لیکن آصف بھائی آپ کو یہ لگتا ہے کہ جس طرح آپ سوچ رہے ہیں اس طرح تو پھر اگلے 2 سے 3 مہینے میں پاکستان کی ہر انڈسٹری بند ہو جائے گی. جب ایک مل آنر یہ کہے گا, ایک ٹیکسٹائل والا یہ کہے گا کہ میری تو مل میں بن ہی کچھ نہیں رہا, تو میں تو اپنے ساری لیبر کو فارغ کر دوں, میں تو اپنے سارے مینیجر کو فارغ کر دوں. لیکن مل والے تو جس طرح آپ بات کر رہے ہیں, اگر مل والے کا آٹا بن رہا ہے تو وہ آٹا سیل تو ہو رہا ہے نا, اس کا دکھ رہا ہے وہ آٹا. نہیں صرف آپ کی بات کر رہے ہیں نا, آپ باقی انڈسٹری کی بھی بات کر رہے ہیں نا, آپ باقی انڈسٹری کی بھی بات کریں. مطلب لائک فار ایگزامپل ماسوائے اس وقت میڈیا انڈسٹری کے, تو کوئی بھی انڈسٹری 100% اس کا سرکل گھوم ہی نہیں رہا. اگر ہم دیکھیں تو سر ہمارا بھی 24 گھنٹے گھوم رہا. نہیں آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی طریقہ کار اس کا موجود ہے. جو بات آصف صاحب کر رہے ہیں میں ان کی بات سے انکار نہیں کر رہا. اچھا اب آپ یہ دیکھیں, جہاں تک ہم کالجز کی بات کرتے ہیں, ہم کالج کی پورے سال کی فیس کو ہم طے کرتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. اب پورے سال کی جب ہم فیس طے کر لیتے ہیں تو والدین پہ تو یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ پوری فیس جمع کرا دیں. اس کے باوجود ہم والدین سے ابھی تک ڈیمانڈ نہیں کر رہے. میں جو اس کا سولوشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مل جل کے ہو, کچھ ایک حصہ جو ہے وہ والدین کی طرف سے آئے,
کچھ حصہ گورنمنٹ ڈالے اور کچھ حصہ جو پرائیویٹ کالجز ہیں ان کو ضرور برداشت کرنا ہے. اس کے بغیر نظام نہیں چلے گا. آپ کہیں صرف کالجز برداشت کریں, آپ کہیں صرف والدین برداشت کریں, آپ کہیں صرف گورنمنٹ برداشت کریں, تو یہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. یہ مل جل کے ہمیں اس میں سے نکلنا پڑے گا. میں اپنے رول سے بھی نہیں بھاگ رہا, میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب ہمیں یہ کر لینا چاہیے اور ہم کالجز کے جو اساتذہ کرام ان کو گھر بھیج دیں. نہیں, بالکل میں نہیں چاہتا, نہ ہی ایسا ہونا چاہیے. ہاں, مل جل کے والدین کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے ہمارے اساتذہ کرام ہمارے بچوں کو اتنے سالوں سے پڑھا رہے ہیں, یہ اگر ان کا مشکل وقت ہے, بھائی جان آپ مجھے بتائیں کہ ایک ٹیچر فزکس کا جس کی 30,000 روپیہ تنخواہ ہے وہ ٹرک کے آگے کیسے راشن لینے کے لیے کھڑا ہوگا؟ آپ سوچ سکتے ہیں؟ غریب آدمی تو کھڑا ہو جائے گا. یہ سب سے بڑا امتحان تو اس وقت میڈیوکر کا ہے. یہ سب سے بڑا امتحان جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ان اساتذہ کرام کا ہے, ان لوگوں کا ہے جن کی تنخواہیں 25-30 ہزار روپے ہیں, جن کے ادارے بند ہو گئے ہیں. وہ کس منہ سے جو ہے وہ سڑکوں پہ آئیں گے اور راشن کی لائنوں میں لگیں گے؟ وہ بالکل نہیں لگ سکتے, وہ گھروں میں مریں گے بھوک سے. تو ہمیں آج ہی اس بات کو سمجھنا ہے, اپنے اپنے حصے کو سمجھنا ہے کہ ہم گریجولی چیزوں کو کیسے لے کر آگے بڑھیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ اتنے عرصے سے ہم لاک ڈاؤن کر کے بیٹھے ہیں اور اس پورے لاک ڈاؤن کے اندر صرف 42,000 ٹیسٹ ہوئے ہیں. بھئی کیوں نہیں اس لاک ڈاؤن کے درمیان ہم 4 لاکھ ٹیسٹ کرنے میں کامیاب ہوئے؟ اور جب آپ لاک ڈاؤن کھولنے کی بات کر رہے ہیں, جب آپ تب ٹیسٹ کریں گے تو آپ سوچیں کہ خدا نہ خواستہ جب تعداد بڑھے گی تو تب کیا حالت ہوگی. جب آپ نے لوگوں کو گھروں میں بٹھایا تو آپ کی پلاننگ ہونی چاہیے تھی کہ یہ از دا رائٹ ٹائم کہ ہم ٹیسٹ کریں اور ہم اپنے آپ کو پلان کریں کہ ہم نے آگے چل کے اپنے سیٹ اپ کو, سسٹم کو کیسے کھولنا. تو میں تو جو یہ چاہتا ہوں کہ ہر بندہ اپنا حصہ, کسی ایک کی ذمہ داری نہیں ہے اس وقت, یہ پورے ملک پہ ایک جو ہے وہ ایک چیلنج ہے والدین کو. جی فاروق بھائی. ایک سوال بھی آیا جب آپ نے ٹیچر کی بات کی. میرے والد صاحب بھی ٹیچر ریٹائر ہوئے, میں خود بھی جو ٹیچنگ کا. جی فاروق صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. فاروق صاحب آپ کی آواز نہیں سن پا رہا. ہاں جی, فاروق صاحب. اچھا فروخ بھائی کی آواز چلی گئی ہے, ذرا فروخ بھائی اس کو ریفریش کیجئے گا ذرا اپنی آپ اسٹریم کو, آواز نہیں آ رہی ہے. اچھا رانا صاحب, جس طرح آپ نے کہا ہے کہ ہم سب کو مل کے چلنا چاہیے, بات بڑی پیاری ہے, اور جس میں ابھی میرے ذہن میں جس طرح آ رہا ہے کہ ہماری آرمی ہے وہ بھی اب اس طرح آ کے لڑ رہی ہے, فیس کر رہی ہے, لوگوں کو سنبھال رہی ہے صورتحال, ہماری پولیس بھی سنبھال رہی ہے. تو استاد تو ہمارے لیے شروع سے بہت قابل عزت ہیں اور ہمارے لیے تو قومی ہیروز کی طرح ہوتے ہیں. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ابھی آئی ہے. جی ریپیٹ کیجیے گا آپ کو. ہاں جی, 1 منٹ, یہ فروخ بھائی آ جائیں بس آگے. اچھا رانا صاحب, میری آواز آ رہی ہے اب آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہے. رانا صاحب, میں نے کہا یہ جو ٹیچنگ ہے یہ بڑا معتبر پروفیشن ہے اور میں بڑا پسند کرتا ہوں. میرے والد محترم بھی ٹیچر ریٹائر ہوئے ہیں. بتائیں کہ آپ کی مثال سے مجھے یاد آیا ہے کہ پچھلے ماہ کیا سچویشن گزری ہے. آپ کو جو فی آتی ہیں وہ انسٹالمنٹ میں آتی ہیں یا جیسے بھی آتی ہیں, آپ نے اور آپ کے جو ادارے, آپ کے خود آپ ایک ادارے کے سی ای او ہیں اور آپ کی ایسوسی ایشن کے ساتھ جو ادارے منسلک ہیں, ٹیچرز کی سیلریز جا رہی ہیں مسلسل؟ جی بالکل جا رہی ہیں, بالکل جا رہی ہیں. جب یہ لاک ڈاؤن ہوا تو اس لاک ڈاؤن کے بعد الحمدللہ مجھ سمیت جو باقی ہمارے ساتھ جو دوست احباب ہیں مختلف تعلیمی اداروں کے سربراہان, انہوں نے الحمدللہ اس 1 سے 5 کے درمیان میں جو سیلریز تھیں وہ ڈسبرس کر دی. تو کیا اس کا کوئی اگلا میکانزم اس طرح سے بن سکتا ہے کہ اگر گورنمنٹ کسی پرسنٹیج پہ آ جائے تو کیا اس کا آن لائن کے علاوہ بھی ہمارے پاس کوئی طریقہ کار موجود ہے کہ ہم بچوں کو ان کا جو بھی اس پر بھی
اور جو تنخواہوں والا معاملہ وہ بھی جاری رہے, آپ پر بھی بوجھ نہ ہے. آپ ایک حل تو آپ بتا رہے ہیں کہ گورنمنٹ اور پیرنٹس اور آپ لوگ بھی کچھ سمجھوتا کریں تو پھر جا کے کچھ ہوگا, یہی حل نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں فوری طور پہ تو جو صورتحال ہے اس صورتحال کے اندر تو ہم اپنی نوجوان نسل کا تو کسی صورت بھی رسک نہیں لے سکتے نا. جو صورتحال ہے, جس طرح سے یہ ایک وبا جو ہے بہت تیزی سے پھیل رہی ہے, تو اگر تو ہم یہ سوچیں کہ ہم بہت جلد تعلیمی ادارے کھولیں, تو جب تک ہمارا ٹیسٹنگ کا فیز پورا نہیں ہو جاتا, جب تک ہم اس چیلنج میں سے کچھ نکلنے کی طرف نہیں آتے, تب تک تو مجھے اس کی کوئی پاسبلٹی نظر نہیں آ رہی. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آن لائن میں بھی بہت اچھے وے آؤٹس موجود ہیں. آن لائن میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو تھوڑا کوشش کر کے, اساتذہ کرام کو تھوڑے کوشش کر کے, تعلیمی اداروں کو اس کو سیریس لے کے اس پہ ضرور کام کرنا چاہیے, تاکہ بچے جو ہیں وہ ان ٹچ رہیں, بچے جو ہیں وہ اپنا حصہ اس میں ڈالتے جائیں. اور ایسی بے بہا اس وقت جو ہے وہ سپورٹس موجود ہیں جس کے لیے بہت بڑا آپ کو آئی ٹی کا میکینزم ڈیولپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت بڑی آپ کو آئی ٹی ٹیم ہوگی تو آپ بچوں کو آن لائن ایجوکیشن دے پائیں گے, ایسا نہیں ہے. صرف ذہنی طور پہ خود کو تھوڑا تیار کرنے کی ضرورت ہے. ود ان نو ٹائم آپ اس کے لیے پریپیئر ہو سکتے ہیں. والدین کو, بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑا اس پہ محنت کریں تاکہ ان کو سیکھنا آسان. ایسی بے بہا آپشن ہے جس میں آپ ٹیچرز کے ساتھ لائیو ہو سکتے ہیں. مطلب ابھی آپ دیکھیں دنیا کے اندر زوم کے اوپر 100 لوگوں کی کانفرنسز چل رہی ہیں, تو 30-40 بچوں کی کلاس پڑھانا یا کوشچن آنسر سیشن لینا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں رہا اس وقت. ہاں چیلنج کیا ہے, والدین کے پاس جو انٹرنیٹ کی فیسلٹی بہت اچھی نہیں ہے, ہمارے جو گاؤں ہیں بعض دفعہ موبائل لیپ ٹاپس بہت اچھے نہیں ہیں, تو یہ ایک چیلنج ہے. ہمیں جو ہے ابھی کی صورتحال کے اندر تو اپنے بچوں کو گھروں کے اندر جو ہے وہ ہمیں سکھانا پڑے گا, پڑھانا پڑے گا. والدین کو اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا گھر کے اندر. یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ والدین کے لیے بچوں کے ساتھ اپنی دوستی کو بڑھانے کا, اپنی ان کی اچھی تربیت کرنے کا ایک نادر موقع, جس کے اندر وہ 24 گھنٹے اپنے بچوں کے ساتھ اٹیچ رکھ کے ان بچوں کو گرون اپ ہونے میں, ان بچوں کی تربیت کرنے میں بڑا اہم رول پلے کر سکتے ہیں. تو اساتذہ کرام کو بھی زیادہ کوشش کرنی ہے, والدین کو اپنے بچوں کو زیادہ اس بات پہ سمجھانا ہے, لے کے آنا ہے کہ آن لائن پہ آپ سیکھنا شروع کرو, پڑھنا شروع کرو. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ والدین کو جو 1-on-1 جو ٹریننگ ہے وہ کرنے کا بڑا میں سمجھتا ہوں سنہری موقع ملا ہوا ہے, وہ ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا گو ہے بہت جلد ہم اس وبا سے اللہ پاک کی ذات ہمیں نکالے گی, تو انشاءاللہ ادارے کھلیں گے. تو جو گیپ ہے, دیکھیں فاروق بھائی, زندگی کے اندر نا کوئی بھی وقت جو ہے وہ اللہ پاک کی رحمت سے گزر ہی جاتا ہے. ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہم اس وقت میں رسپانس کیا کرتے ہیں, ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہم اس وقت میں ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں, ہمارا صبر کس لیول پہ ہوتا ہے. جو باصبر قوم میں باصبر لوگ ہوتے ہیں وہ ہر مشکل میں سے گزر جاتے ہیں. اس وقت امپورٹنٹ صبر ہے, چاہے وہ ہم تعلیمی ادارے ہیں, وہ گورنمنٹ ہے, وہ والدین ہے. تو یہ ایک ٹرائکا کی شکل میں ہم اس میں سے نکل سکتے ہیں, اس چیلنج میں سے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن گورنمنٹ کہے کہ نہیں صرف تعلیمی ادارے برداشت کریں, والدین کہیں کہ صرف تعلیمی ادارے برداشت کریں, اور تعلیمی ادارے یہ کہیں, کالجز یہ کہیں کہ صرف گورنمنٹ برداشت کرے, کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ مل کے کرنا پڑے گا تو اس مسئلے میں سے نکلنے میں. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آج لگا کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ سب سٹیک ہولڈرز ہیں اس مسئلے سے جڑے ہوئے, وہ سارے اپنا کردار ادا کریں, چاہے وہ پیرنٹس ہیں, چاہے وہ گورنمنٹ ہے, چاہے وہ تعلیمی اداروں کے مالکان ہیں. اور اس میں اب جو 2 چیلنجز ہیں, ایک تو یہ فائنینشیات ہیں, ان کو کیسے گزارنا ہے, ان سے ہم نے ان کا کیسے سامنا کرنا ہے, اور دوسرا یہ کہ بچوں کا جو فاروق بھائی آپ کے توسط سے میں ایک پیغام یہاں پہ ضرور دینا چاہوں گا. ہمیں ان دنوں میں منیمم ریسورسز کے اندر اور اویلیبل ریسورسز کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سیکھنا ہے. یہ بڑا اہم ہے. ہمیں ضرور آج یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کیا اللہ پاک نے ہمیں ریسورسز دیے ہیں, اور ان کے اندر شکر ادا کر کے ہم نے کیسے گزارا کرنا ہے. مجھے اکثر سننے میں آتا ہے کہ جی آج کل تو ہم نئے سے نئے کھانا بنانا سیکھ رہے ہیں, آج کل تو جی ہم 1 سے 1 جو ہے وہ ڈشز کھا رہے ہیں, اور ہم یہ کر رہے ہیں, اور ہم وہ کر رہے ہیں, اور ایسے ہو رہا ہے ویسے ہو رہا ہے. نہیں بھائی, یہ ٹائم جو ہے وہ اس طرح سے گزارنے کا نہیں ہے.
اس ٹائم کے اندر اپنے دائیں بائیں کے لوگوں کو دیکھتے ہوئے, لوگوں کے چیلنجز کو دیکھتے ہوئے, مسائل کو دیکھتے ہوئے اپنی خواہشات پہ پاؤں رکھ کے گزارنے کا ٹائم ہے. چاہے وہ اساتذہ کرام ہے, چاہے وہ والدین ہے, چاہے وہ کوئی غریب ہے جو راشن لے رہا ہے, اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں 2 روٹیوں کی بجائے 1 روٹی میں بھی کیسے گزارا کر سکتا ہوں. میں اگر اپنے گھر میں 5 لائٹیں آن کرتا ہوں تو میں 3 لائٹس آن کر کے کیسے گزارا کر سکتا ہوں. تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اس سرکل میں یہ سمجھا نا, ہم نے یہ سیکھا نا, تو ہمارے لیے, ہم جیسی قوم کے لیے آگے چل کے سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا. تو یہ میرا ایک پیغام بھی ہے آپ دوستوں کی مدد سے اس سارے سلسلے کے ساتھ ساتھ, کہ ہمیں اپنے اویلیبل ریسورسز کے اندر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور صبر کر کے اپنے آپ کو آگے لے کے بڑھنا. بہت عمدہ پیغام ہے جی رانا صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آصف صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ تو میرے خیال میں کافی ہماری ایک مفید گپ شپ ہوگی یہ دوستوں کے لیے. نہیں, بہت شکریہ رانا صاحب, آپ نے تشریف لائے. لوگوں کو بھی جو ہے وہ جانا چاہ رہے تھے, ان کو بھی کچھ جواب مل گئے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اجازت دیں آصف صاحب آپ کو بہت شکریہ جی. انشاءاللہ فاروق صاحب آپ کے بھی ٹائم کا بہت زیادہ شکریہ, اور پورے ملک کے لیے آپ نے بھی دعا کرنی ہے, ہم نے بھی کرنی ہے, تمام شعبوں کے لیے دعا کرنی ہے, اور بالخصوص آپ نے جو کالجز اس وقت جس چیلنج میں سے گزر رہے ہیں اور سارا پورا ملک کا نظام گزر رہا ہے, تو آپ کے طرف سے آپ نے بھی اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے اور ہمارے لیے کوشش بھی کرنی ہے. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ جی. اللہ تھینک یو ویری مچ جی. اللہ حافظ. بہت شکریہ.